नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 14 सूरतुल हिज्र आयत नंबर 22। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अर्सलना रियाह लवाक़िह फ़अन्ज़लना मिनस समाइ माअन फ़अस्क़यनाकुमूह वमा अंतुम लहु बिखाज़िनीन व इन्ना लनहनु नुह्यी व नुमीतु व नहनुल वारिसून वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन व इन्न रब्बक हुव यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में अल्लाह ताला की कुदरत की कुछ निशानियाँ ज़िक्र की गई। वही तसलसल आगे चलते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वह अरसलना, हमने चलाई, अर्रियाह, हवाएं। अर्रिया रीह उनकी जमा है। अल्लाह फरमाते हैं हमने हवाएं चलाई। लवाक़िहा, पानी से भरी हुई। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को, ये जो ज़मीन का खित्ता बनाया है, ज़मीन का जो सैयारा है, जिस तरह सूरज का एक सैयारा, चाँद है, इसी तरह ज़मीन भी एक सैयारा है। जिस तरह सूरज गोल है, चाँद गोल है, इसी तरह ज़मीन भी गोल है। तो ज़मीन का जो सैयारा है, इसमें अल्लाह ताला ने खुश्की भी रखी और पानी भी रखा। और जो पानी है वो समंदर है, और समंदर को अल्लाह ने हिकमत के तहत खारा रखा। वो पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है। अगर हम खुद उसके इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह ताला चाहते हैं इंसानों को पानी अता फरमाना, इन खुश्की के खित्तों पर, इन टुकड़ों पर अल्लाह ताला पानी भेजना चाहते हैं, तो अल्लाह की तरफ से हवाओं का निज़ाम चलता है। समुंदर से उठने वाले बुखारात, हवाएं उनको उठाकर बादलों के अंदर भर देती हैं। पानी से भरे हुए बादल फिर अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। हम देखते हैं बादल चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाके बरसेंगे। जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है वहाँ बादल पहुँचते हैं और वहाँ जाकर बरसना शुरू हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला का इनाम देखिए इसमें, कि सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला का ये कि समुंदर के अंदर पानी को स्टॉक किया। अब वो पानी अल्लाह ताला ने खारा बनाया। अगर वो मीठा पानी होता तो इतनी देर तक वो पानी इस तरीके से ना रह सकता। दूसरा, उसके अंदर कितने जानदार रहते हैं, जानवर हैं, सारा कुछ। वो खारा होने की वजह से वो पानी के अंदर जितना भी कुछ है, वो पानी के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकता। और अगली नेमत देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हवाओं का निज़ाम चलता है। ये पानी बुखारात बन के बादलों में आता है। यहाँ पर अल्लाह इसको फिल्टर करते हैं। जिस तरह आज हमारे छोटे बड़े फिल्टर लगे हैं जिनसे हम पानी फिल्टर करते हैं और फिर उसको पीने के इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला समुंदर के पानी को फिल्टर करते हैं। और ऐसा फिल्टर हो जाता है वो पानी कि जब वो बादल से बरसता है तो उससे आला पानी इस दुनिया के अंदर कोई नहीं होता। जो सबसे बेहतरीन साफ शफाफ पानी जो अल्लाह की तरफ से बारिश की सूरत में इंसान के पास आता है। और फिर जब वो पानी पहुंच गया, फ़अन्ज़लना मिनस समाइ माअन, हमने उतारा आसमान से पानी। अब ये बादलों से उतरने वाला, इसको तशबीह दी जाती है कि आसमान से उतरता है, हालांकि आसमान बहुत दूर, बादल तो बहुत नीचे हैं। तो इस आसमानों की तरफ होने की वजह से इसकी निस्बत कर दी जाती है कि आसमान से पानी उतरा। फ़अस्क़यनाकुमूहु, फिर हमने तुम्हें वो पानी पिलाया।
اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو ہمارے پینے کا ذریعہ بنایا، جانوروں کے پینے کا ذریعہ بنایا، اور جو ہماری ضروریات زندگی تھی وہاں استعمال کے قابل بنایا، اور ارشاد فرما دیا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تمہارے پاس اس کا خزانے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پانی دے دیتے کہ یہ 1 مہینے کا 1 سال کا پانی ہے، اپنے پاس سٹاک کر لو۔ اب ہم پانی کو اپنے پاس کیسے سٹاک کرتے؟ جتنا بھی حفاظت کرتے پانی محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر ہمارے لیے کتنی مشکل تھی، کیونکہ پانی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے۔ اللہ نے وہ اپنے پاس خزانہ کر کے رکھ لیا، اپنے پاس اس کو سٹور کیا، اور انسان کو جتنی ضرورت ہوتی اتنا اس کو دیا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہارے پاس اس کے کوئی خزانے نہیں ہیں، تمہارے پاس سٹور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی نظر آ رہی۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مارنے والے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں۔ وارث وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے فوت ہو جانے کے بعد پیچھے جائیداد کا مالک کہلاتا ہے، وہ وارث کہلاتا ہے۔ کسی کے چلے جانے کے بعد جو مالک بنتا ہے وہ وارث کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں عارضی طور پر ایک کے جانے کے بعد دوسرے کو وارث بنایا، اس کے جانے کے بعد تیسرے کو وارث بنایا، اس کے جانے کے بعد چوتھے کو وارث بنایا۔ یہ وراثت چلتی 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ سبھی لوگ ختم ہو جائیں گے، مال تو ہوگا لیکن اس کا مالک کوئی نہیں ہوگا، سب دنیا کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی ذات مالک رہے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اصل وارث تو ہم ہیں، ہم مالک ہیں سبھی چیزوں کے۔ دنیا میں کچھ لوگ اپنے بڑوں کے وارث ہوتے ہیں مال کے اعتبار سے، کچھ بڑوں کے وارث ہوتے ہیں علم کے اعتبار سے، کچھ بڑوں کے وارث ہوتے ہیں فن کے اعتبار سے، کوئی بڑوں کے وارث ہوتے ہیں ہنر کے اعتبار سے، اور کچھ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو وراثت غربت کی صورت میں ملتی ہے۔ ماں باپ بھی غربت میں چلے گئے، ماں باپ بھی فقیری میں چلے گئے، اور وہ بھی فقیری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو شروع سے ایسی فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو مالدار بنا دیا، اللہ نے کسی کو فقیر بنا دیا۔ لیکن آج جو دنیا کے اندر فقیر ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، سبھی لوگ صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے، اللہ ایک فقیر کو بلائیں گے اور اللہ کی ذات اس سے معذرت کریں گے، ایسے معذرت کریں گے جیسے دنیا کا بندہ کوئی دوسرے سے معذرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے مجھے اپنے جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے دور نہیں رکھا کہ تیری توہین ہو، بلکہ اس لیے دور رکھا تھا کہ میں نے تیرے لیے اعزاز و اکرام تیار کر رکھے تھے، وہ تجھے دینے تھے، اس لیے میں نے دنیا کو تجھ سے دور رکھا۔ اب ایک فقیر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ایک امیر دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ امیر کو اللہ نے حکم دیا تو اب فقیر کا خیال رکھ، تو محتاج کا خیال رکھ،
اچھا، فقیر میں خیال ان کا رکھنا ہے جو سفید پوش لوگ ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، فقیروں کا، غرباء کا، مسکینوں کا خیال رکھو، لیکن جو سفید پوش ہیں ان کا خیال رکھو۔ یہ جو پیشہ ور منگتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، یہ پروفیشنل منگتے ہیں، یہ پیسے اکٹھے کر کر کے بہت بڑی بڑی جائیدادیں بنانے والے منگتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک فقیر جو کہ ہمارے محلے کے اندر رہنے والا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کا گزر بسر کس پر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ جب ان کا خیال رکھیں گے، آج ان کے پاس کپڑا نہیں، ہم پہننے کے لیے دیں گے، آج ان کے پاس پینے کے لیے نہیں، ہم پانی، شربت، کوئی بھی صورت کھانے پینے کے ان کو پہنچائیں گے، ان کی دوسری ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی ذات اس فقیر کو اپنے پاس بلائیں گے، اس سے معذرت کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ ہم تجھے اعزاز و اکرام اور پروٹوکول دینا چاہتے ہیں۔ یا اللہ کیسے؟ فرمائیں گے یہ دیکھو یہ صفیں لگی ہوئی ساری، یہاں صفوں میں گھس جاؤ اور تلاش کر کے لاؤ اس بندے کو کہ جب تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے، کپڑے کس نے پہنائے تھے؟ جب تمہارے پاس کھانے پینے کا راشن نہیں تھا، کھانے پینے کا راشن کس نے دیا تھا؟ جب تمہاری ضروریات کے لیے پیسے نہیں تھے، تعاون کس نے کیا تھا؟ وہ صفوں کے اندر فقیر گھسے گا، وہ ایک غریب بندہ دنیا میں زندگی گزارنے والا صفوں کے اندر جائے گا قیامت کے دن، اور وہ ایک ایک بندے کو وہاں پہ تلاش کر کے لائے گا۔ وہ اس کو بھی لائے گا جس نے کپڑے پہنائے ہوں گے، وہ اس کو بھی لائے گا جس نے کھانا کھلایا ہوگا، وہ اس کو بھی لائے گا جس نے بیمار ہوتے ہوئے اس کو دوائی لے کر دی ہوگی، اور وہ اس کو بھی لے کر آئے گا جس نے اس کا ہاتھ تھاما ہوگا۔ جب یہ اللہ کے دربار میں لے کر آئے گا، اللہ فرمائیں گے نکالنا تیرا کام تھا، ان سب کو تیرے صدقے میں جنت کے اندر عطا کر دینا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے، اور سب کو اس فقیر کی سفارش پر، اس غریب بندے کی سفارش پر سب کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر فقیر بندے کی کوئی ویلیو نہیں، غریب بندے کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن ایک دن ان کا بھی آنے والا ہے۔ آج امیروں کا دن ہے، آج لینڈ لاٹ اور کوٹھی بنگلے والوں کا دن ہے، آج فقیر کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، فقیر کے پاس، غریب کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دن ان کا بھی آنے والا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے بادشاہ کون ہیں؟ جنت کے اندر بادشاہت کن لوگوں کو ملے گی؟ ان کو ملے گی جو دنیا کے اندر فقیر رہے، غریب رہے، کوئی عزت کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سے اس طریقے سے گزارا کروا دیا، اور ایک دن آگے آنے والا ہے جب ان کی عزت ہوگی اور ان کی باری آئے گی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء کی دیکھ بھال کثرت سے کرتے رہو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے رہو، ایک دن ان کی باری آئے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی باری کا کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ان کو حکم ہوگا ان لوگوں کو تلاش کرو، دیکھو جنہوں نے تمہیں روٹی کا ٹکڑا کھلایا تھا، جنہوں نے پانی کا گھونٹ پلایا تھا، جنہوں نے کوئی کپڑا پہنایا تھا، ان سے ان کا ہاتھ پکڑ لو اور ان سب کو پکڑ کر جنت کے اندر لے جاؤ۔ ایک سیٹھ صاحب تھے اور وہ ایک مدرسے کے اندر راشن دیا کرتے تھے، اور عجیب اتفاق، بہت بڑا سیٹھ آدمی تھا، نواب تھا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اور وہ کندھے پر اٹھا کر راشن کو لے کر جایا کرتا تھا، اور قد کاٹ بھی بہت بڑا سب کچھ، اور طالب علم اس کا مذاق اڑانے لگ گئے، جب بھی دیکھتے کہتے وہ دیکھو ہمارا گدھا آ گیا۔
جس طرح گدھے کے اوپر سامان لادا ہوتا ہے، یہ بھی سامان لاد کے لا رہا ہے۔ اب اس نے اپنی زبان کانوں سے سنا کہ طالب علم مجھے گدھا بول رہے ہیں، میں ان کو روٹی کھانا پہنچاتا ہوں، راشن پہنچاتا ہوں، اور یہ مجھے گدھا بول رہے ہیں۔ غصے کے اندر آ گیا اور طالب علموں کا راشن پانی بند کر دیا کہ یہ کھا کر بھی مجھے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ایک آدھ دن گزرا کہ خواب کے اندر دیکھا کہ قیامت کا منظر قائم ہو گیا، اس کو فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ تجھے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، فرشتے لے کر اس کو چل پڑے۔ یہ رو رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے، مجھے کوئی بچانے والا ہے تو مجھے بچاؤ۔ اس کو فرشتے لے کر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ چیخو پکار کرتا نظر آ رہا ہے۔ سامنے سے طالب علموں کی وہ جماعت گزری جس کو جا کر یہ کھانا پہنچایا کرتا تھا، ان کی نظر پڑ گئی، وہ جنت کی طرف جا رہے تھے، اور سبھی بولنے لگ گئے، ارے دیکھو یہ تو ہمارا گدھا ہے، فرشتے ہمارے گدھے کو لے کر جا رہے ہیں، وہ چھڑواؤ ہمارے گدھے کو، یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ جہنم کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ طالب علم تھے قرآن پاک پڑھنے والے، حدیث مبارکہ پڑھنے والے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے والے، یہ کہتے ہیں کہ یہ گدھا ہمارا ہے، اور اس بندے کی طرف اپنی نسبت اور دوستی کا تعلق بتا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام ملتا ہے، میرے پیارے فرشتوں، اس بندے کو ان طالب علموں کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ جہاں طالب علم جا رہے ہیں وہیں اس بندے کو بھی جنت کے اندر پہنچا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ادھر آنکھ کھل گئی، بھاگا، مدرسے آیا، اور بھرے مجمع کے اندر طالب علموں کو جمع کر کے کہنے لگا، طالب علموں تمہاری مہربانی، اب تمہیں گدھا کہو مجھے، تمہاری مرضی، جو کہو تمہاری مرضی، اب تمہارا راشن پانی کبھی بند نہیں کروں گا۔ یہ ہے ایک غریب بندے کی ویلیو، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آج تو دنیا ہے، ویلیو اس بندے کی جس کے پاس پیسہ، ویلیو اس بندے کی جس کے پاس گاڑی، ویلیو اس بندے کی جس کے پاس کوٹھی بنگلہ، لیکن ایک وقت غریب کا بھی آنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریبوں نے ایک مرتبہ اپنا ایک وفد بھیج دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امیر بندے ہم سے بہت آگے نکل گئے، ہم بہت پریشان، وہ پیسہ خرچ کر کے ہم سے بہت آگے نکل گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملنے والے ہیں وہ امیر لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ اللہ نے فقیر بنایا اور اپنی فقیری پر صبر کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بندہ بازار کے اندر جا رہا، طرح طرح کی چیزیں سامنے نظر آ رہی، خرید نہیں سکتا، دل چاہتا ہے میں لے لوں، لیکن پیسہ پاس نہیں، جیب اجازت نہیں دیتی، گنجائش نہیں ہے، صبر کر جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس صبر پر بھی اللہ اس کو انعام عطا فرمائیں گے، اس پر بھی اس کو انعام ملے گا قیامت کے دن۔ پہلا انعام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فقیر لوگوں کو، غریب لوگوں کو یہ عطا فرمائیں گے، جنت میں سرخ یاقوت کے بالا خانے ہوں گے، اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے جہاں غریبوں کو رہائش دی جائے گی۔ امیر لوگ جنت میں بیٹھے ہوئے ان بالا خانوں کو بیٹھ کر یوں دیکھیں گے جیسے آج زمین پر بیٹھ کر ہم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں۔
یہ غریب کی شان ہوگی جنت میں، یہ فقیر بندے کی شان ہوگی جنت میں۔ دوسرا فرق، دوسرا انعام، غریبوں کو اغنیا مالداروں سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آدھا دن پہلے غریب جنت میں جائے گا، آدھا دن، اور وہ آدھا دن بہت بڑا، دنیا کا آدھا دن نہیں، وہ بہت بڑا ہوگا۔ اس کی مثال ذہن کے اندر رکھیے، اس کی مقدار 500 سال کی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام جنت میں جائیں گے، اور ان انبیاء علیہ السلام میں کچھ انبیاء فقیر تھے، غریب تھے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ غریب انبیاء پہلے جائیں گے، امیر نبی بعد میں جائیں گے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، امیر نبی تھے۔ یہ باقی نبیوں سے 40 سال بعد میں جنت میں جائیں گے۔ تیسرا انعام، ایک فقیر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا جملہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے۔ غنی اور مالدار بندہ بھی یہ جملہ پڑھتا ہے۔ اس غریب بندے کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ امیر بندہ اس کے پڑھنے کے ساتھ 1,00,000 روپیہ صدقہ بھی کر دے، تب بھی اس غریب بندے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے ذکر و اذکار کا ثواب بھی امیر سے زیادہ، اس کی نمازوں کا ثواب بھی امیر سے زیادہ، اس کی تلاوت قرآن پاک کا ثواب بھی امیر سے زیادہ۔ اس لیے کبھی بھی فقر و فاقہ کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ تو میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، ہمیں معلوم ہے مستقدمین منکم، کون ہے تم میں آگے بڑھنے والے، مستقدمین آگے بڑھنے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہمیں معلوم ہے کہ کون ہے تم میں پیچھے رہنے والے۔ مستقدمین اور مستاخرین، اس کی علماء اکرام نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے، اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں مستقدمین مستاخرین، مستقدمین سے مراد ہے وہ لوگ جو اب تک پیدا ہو چکے، اور مستاخرین سے مراد وہ ہے جو اب تک پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے اب تک کتنے لوگ اور کہاں کہاں پیدا ہو چکے، کتنی عمر گزار چکے، اور اب تک کون کون پیدا نہیں ہوئے، ہمیں سب معلوم۔ نمبر 2، مستقدمین سے مراد ہے اموات، کون کون سے لوگ مر گئے، اور مستاخرین سے مراد ہے زندہ لوگ، کون کون سے لوگ زندہ ہیں۔ اور ایک تیسری تفسیر ہے، مستقدمین سے مراد ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے لوگ، اور مستاخرین سے مراد ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پہلے والے بھی معلوم، بعد والے بھی معلوم۔ اور چوتھی تفسیر یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد ہے اہل اطاعت اور خیر والے لوگ، اور مستاخرین سے مراد ہے معصیت اور نافرمانی والے لوگ۔ اور پانچویں تفسیر یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھنے والے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، اور مستاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں پیچھے رہ جانے والے اور نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ جانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک تیرا رب ہوا یحشرہم، ان کو اکٹھا کر کے لائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب کے سب اللہ کی عدالت میں آئیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب ہوا یحشرہم،
ان کو اکٹھا کر کے لائے گا۔ انہو حکیم علیم، بے شک وہ اللہ کی ذات حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ لیکن انسان کے لیے حکم ہے یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اللہ کی ذات کو مان لو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ صرف نجات کا یہ ایک ہی راستہ ہے۔ جب اللہ کی فرما برداری کریں گے، قرآن پاک کو بھی مانیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے فرامین پر بھی عمل ہوگا۔ اگر ان باتوں پر عمل ہو گیا تو انسان کامیاب ہو گیا، اور اگر ان باتوں کو چھوڑ دیا تو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے ناکام، قبر کے اندر ناکام، حشر کے اندر ناکام، اور اس کا راستہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔